अज़ीज़ तलबा, आज के उर्दू के दूसरे सबक का मौजू है हिस्सा ग्रामर, उसमें से MCQs। सबसे पहले हम इसके तदरीसी मकासद में देखते हैं इसकी अहमियत में है नंबरों का हुसूल। हम मुकम्मल नंबर हासिल करने के लिए इसको पढ़ना चाह रहे हैं। और सिर्फ़ उर्दू है क्या, कोई भी ज़बान उसकी शान उसकी ग्रामर हुआ करती है। आम बोल चाल में ग्रामर का इस्तेमाल क्या होगा, और फिर हमारी मादरी ज़बान सरकारी ज़बान की इस्लाह भी ज़रूरी है, हमारे मकसद में शामिल है। पेपर की तरतीब में पहले सवाल का ये हिस्सा है जिसके 5 नंबर हैं। इसके 2 हिस्से हैं, एक एराब का जिसके 2 नंबर, और फिर 3 नंबर के हिस्से में इसम, फ़ेल, मस्दर, मुरक्कब वगैरह ये चीज़ें शामिल हैं। तो चलते हैं सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ ग्रामर का। ग्रामर के बुनियादी 2 हिस्से हैं, हिस्सा सरफ़, हिस्सा नहव। हिस्सा सरफ़ में अल्फाज को बनाने से मुतलिक, यानी कि अल्फाज को गिरदानने से मुतलिक बहस की जाती है, जबकि हिस्सा नहव में जुमलों को बनाने से मुतलिक बहस की जाती है। तो ग्रामर का आगाज़ होता है लफ्ज़ से। ज़बान से जो चीज़ निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। अगर समझ में आ जाए तो मौजू, ना समझ में आए तो मुहम्मल, समझ में आया है तो एक अकेला है तो कलमा, एक से ज़्यादा है तो कलाम। एक अकेला है, बामाना है, उसको जुमले की ज़रूरत नहीं, उसको इसम कहेंगे। बामाना लफ्ज़ जो अपने साथ ज़माना भी बताए, फ़ेल, और ऐसा बामाना लफ्ज़ जो दूसरे जुमले के मिलाए बगैर अपना मफ़हूम वाज़ेह ना करे, हर्फ कहलाता है। सबसे हम पहले देखेंगे इसम को। इसम की मुतअद्दिद अक़साम हैं। इसम की ज़ात के एतबार से, इसम के इस्तेमाल के एतबार से, इसम की बनावट के एतबार से, तज़कीर व तानीस के एतबार से, वाहिद जमा के एतबार से। तो सबसे पहले हमारे पास है इसम की किस्म बुनियादी, जो कि इसम ज़ात या इसम सिफ़त। इसम ज़ात कहते हैं जो किसी वजूद या हकीकत को बताए, उसे इसम कहते हैं। और इसम सिफ़त है जो किसी खूबी या खामी को ज़ाहिर करे। इसकी 2 किस्में हैं, इसम असली, इसम निस्बती। इसम असली के आगे 3 दर्जे हैं। इसम नफ्सी, जो बज़ाते ख़ुद कोई अच्छाई या बुराई हो, जैसे बहुत अच्छा, जैसे अच्छा। बाज़ जिसको किसी के साथ कंपेयर किया जाए, उससे अच्छा या उससे बड़ा। और सिफ़ते कुल्ली या सिफ़ते कुल, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा। इसी तरह इसम निस्बती है जो किसी चीज़ की तरफ निस्बत की जाए। मिसाल के तौर पर लाहौर, ख्योड़ा का नमक, लाहौरी नमक, या ख्योड़ा का नमक। यस, तो जब किसी चीज़ की निस्बत कर दी जाए तो वो इसम निस्बती बनेगा। और इसम निस्बती से बोर्ड में MCQs आया हुआ है। फिर हम चलते हैं इसम की इस्तेमाल के एतबार से अक़साम। इसम की इस्तेमाल के एतबार से 2 किस्में हैं, इसम मारफ़ा और इसम नकरा। मारफ़ा के एतबार से 6 किस्में हैं, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम इस्तिफ़हाम और इसम तनकीर। सबसे पहले देखेंगे इसम अलम को। उसकी 5 किस्में हैं, ख़िताब, लक़ब, कुनियत, तख़ल्लुस और उर्फ़ आम। ख़िताब हुकूमत की तरफ से किसी शख्स की खूबी की वजह से जो नाम दिया जाए उसको ख़िताब कहते हैं। आम तौर पर ख़िताब और लक़ब, कुनियत, ये बोर्ड में MCQs आ जाते हैं। रुस्तम ज़मा, शमसुल उलमा, ख़ान बहादुर, ये किसी खूबी की वजह से हुकूमत ने किसी शख्स को ये ख़िताब से नवाजा था। फिर है लक़ब। लक़ब कहते हैं किसी खूबी की वजह से अवाम किसी शख्स को जो नाम देती है उसको लक़ब कहते हैं। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनका नाम था, अवाम ने इनको कायद आज़म का लक़ब दिया था। कायद मिल्लत, इसी तरह मूसा कलीमुल्लाह, इसी तरह मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना उनका नाम था, लेकिन अवाम ने उनको ये नाम दिया था मादरे मिल्लत का। कुनियत कहते हैं जिसमें माँ बाप की तरफ ताल्लुक़ हो। इसमें इबन, बिन, अबू, अबी, बिनते वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे इब्न मरियम, अबू तुराब, अबुल कासिम वगैरह। फिर है तख़ल्लुस। तख़ल्लुस कहते हैं शायर का वो मुख्तसर नाम जो वो अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे इसके लिए तख़ल्लुस की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल
وہ تخلص کرتے ہیں اقبال. مرزا اسد اللہ خان غالب وہ تخلص کرتے ہیں غالب. اسی طرح خواجہ حیدر علی آتش وہ آتش تخلص کرتے ہیں. پھر ہے پانچویں قسم عرف. عرف کہتے ہیں نفرت کی وجہ سے، لاڈ کی وجہ سے یا پیار کی وجہ سے یا کوئی نام معروف ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، جس کو ہم نک نیم بھی کہتے ہیں، وہ بھی اسم معرفہ کی ہی قسم ٹھہرتا ہے. جیسے پپو، مٹھو، یا کسی لفظ کو بنا بھی لیا جاتا ہے، جیسے جاوید سے جیدہ، رشید سے چیدہ وغیرہ وغیرہ. معرفہ کی اگلی قسم ہے ضمیر. اسم ضمیر کہتے ہیں وہ اسم جو کسی نام کی جگہ پر استعمال ہو. مثلا علی سکول جاتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ آرام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں لفظ وہ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے. اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم فاعلی، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی. میں نے صرف 2 مثالیں اس کی یہاں پر نوٹ کی ہیں، ساتھ سکھا بھی دیتا ہوں کہ کیسے ہمیں پہچاننا آسان ہوگا کہ ضمیر فاعلی کیسی ہوتی ہے، ضمیر مفعولی کیسی ہوتی ہے اور ضمیر اضافی کیا ہوتی ہے. یہ تو بات واضح ہے کہ جو ضمیر فاعل کی جگہ پر استعمال ہو اسے ضمیر فاعلی، جو مفعول کی جگہ پر استعمال ہو اسے ضمیر مفعولی، اور جو ضمیر اضافت کے ساتھ استعمال ہو اسے ضمیر اضافی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس مفعولی کے لیے جب ہم بڑی یہ کا استعمال کر دیں گے، آپ صرف ضمیر فاعلی یاد کر لیں، آپ کو ضمیر مفعولی بھی یاد ہو جائے گی، ضمیر اضافی بھی یاد ہو جائے گی. ضمیر فاعلی کے بعد بڑی یہ کا استعمال کر لیں، وہ ضمیر مفعولی بن جائے گی. اور ضمیر اضافی کے لیے کا، کی، کے کا استعمال کر لیں یا را، ری، رے کا استعمال کر لیں تو وہ ضمیر اضافی ہو جائے گی. جیسے اس، اسے، اس کا، تو، تجھے، تیرا وغیرہ وغیرہ. پھر ہے اسم اشارہ. اشارہ کہتے ہیں ایسا اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں: اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید. واضح ہے الفاظ اس کی ڈیفینیشن کہ قریب کہتے ہیں قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا، اور بعید کہتے ہیں دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا. قریب کے لیے یہ اور دور کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جن الفاظ کے ساتھ یعنی کہ جس اسم کے ساتھ اشارہ کیا جائے اسے اشارہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ یہ قلم، تو لفظ یہ اسم اشارہ ہے اور یہ قلم مشار الیہ ہے. پھر اگلی قسم ہے ہمارے پاس اسم موصول. اسم موصول ایسا اسم جو جملے کے بغیر اپنا مفہوم واضح نہ کرے. ایسا اسم یہاں پر واضح کر دوں کہ حرف اور اسم موصول کی تقریباً ملتی جلتی تعریف ہے. حرف ایسا لفظ، ایسا بامعنی لفظ جو جملے کے ملائے بغیر اپنا مفہوم واضح نہ کرے، اور اسم موصول ایسا اسم جو جملے کے بغیر اپنا مفہوم واضح نہ کرے اسم موصول کہلاتا ہے. مثال کے طور پر جن ہو، جو کچھ، جو چیز. یہاں پر ایک باریک نقطہ آپ سے واضح کر دوں، ضمیر میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انہوں، انہوں اور جن ہو. اکثر بچے اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انہوں کیا ہے، جن ہو کیا ہے. تو واضح کر دوں کہ جیم کے ساتھ جو الفاظ شروع ہوتے ہیں وہ اسم موصول ہوتے ہیں. اور یہ بورڈ کا MCQs ہے کہ انہوں قواعد کی روح سے کیا ہے یا جن ہو قواعد کی روح سے کیا ہے. معرفہ کی اگلی قسم ہے اسم استفہام. استفہام کہتے ہیں سوال کرنے کو، پوچھنے کو، استفسار کرنے کو. جن الفاظ کی مدد سے کچھ پوچھا جا رہا ہو، سوال کیا جا رہا ہو، وہ الفاظ بھی اسم معرفہ میں استعمال ہوں گے. مثلا کون، کس، کن، کیسا وغیرہ وغیرہ. اور پھر اسم معرفہ کی 6ٹھی قسم ہے اسم تنکیر. تنکیر کہتے ہیں کسی غیر معین شخص کے لیے جو لفظ بولا جائے وہ اسم تنکیر کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کلاس میں میں کہوں کہ جی کوئی بچہ ریڈنگ کرے، اب کلاس میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاص ہیں، لیکن کسی بھی
شخص کو معین کیے بغیر، متعین کیے بغیر کہہ دینا کہ کوئی بھی ریڈنگ کرے، کوئی بھی کتاب بآواز بلند پڑھے، اس لفظ کے لیے جو اسم استعمال ہوگا وہ اسم تنکیر کہلائے گا۔ پھر اسم کی استعمال کے اعتبار سے دوسری قسم ہے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کہتے ہیں کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو۔ مثال کے طور پر اس کی درخت، اب کوئی سا درخت، پتھر، چٹان، پہاڑ، کوئی سا پہاڑ۔ اب کہا جائے اگر کوہ ہمالیہ، وہ معرفہ ہو جائے گا۔ اگر کہا جائے کہ زمزم، یعنی کہ زمزم کا پانی، تو وہ خاص ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ آم کا درخت، تو وہ یقیناً خاص ہو جائے گا۔ تو اس اسم نکرہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم آلہ۔ آلہ اوزار سے ہے، یعنی کہ اوزار کے جتنے بھی نام ہیں، مثال کے طور پر لکھنے کا آلہ قلم، اسم نکرہ ہوگا۔ کاٹنے کا آلہ کینچی، چھری، یا بخار چیک کرنے کا آلہ تھرمامیٹر وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی آلات ہیں وہ سب کے سب اسم نکرہ لیے جائیں گے۔ اسم صوت، صوت کہتے ہیں آواز کو۔ اب کسی بھی چیز کی آواز ہے، پرندوں کے بولنے کی آواز ہے، کسی چیز کے گرنے کی آواز ہے، کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز ہے، پانی کے بہنے کی آواز ہے، یہ سب کے سب اسم نکرہ کہلائیں گے۔ اسم مصغر، مصغر تصغیر سے ہے، اور تصغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی کہ ایسا لفظ جس میں چھوٹائی پائی جائے۔ مثال کے طور پر دیگچی، ایک ہے دیگ، ایک ہے دیگچی۔ اسی طرح ایک ہے توت، ایک ہے شاہ توت، ایک ہے تیر، ایک ہے شاہ تیر، ایک ہے سوار، ایک ہے شاہ سوار۔ تو اسم مصغر جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں، جیسے پیالی، ایک ہے پیالہ۔ اور اسم مکبر جس میں بڑائی کے معنی پائے جائیں، اکبر سے یہ لفظ ہے، تو جس میں چھوٹائی کے معنی پائے جائیں وہ اسم مصغر، اور جس میں بڑائی کے معنی پائے جائیں وہ اسم مکبر ہوگا۔ اسم ظرف، اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں، زمان، مکان۔ زمان جس کا تعلق زمانے سے ہو، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، صبح، شام، ہفتہ، مہینہ، سال، 100 سال، صدی وغیرہ، یہ تمام کے تمام اسم زمان کہلائیں گے۔ مکان، جگہ، کوئی بھی جگہ ہے، اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ہسپتال ہے، مسجد ہے، گھر ہے، سکول ہے، یہ سب جگہ کے لیے نام بولے جاتے ہیں۔ تو ایسے نام جو وقت کے لیے یا جگہ کے لیے استعمال ہوں، اسم ظرف کہلاتے ہیں، اور اس میں سے بھی بورڈ کے MCQs آ چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی متعدد اقسام ہیں، یہاں پر ہمارے پاس اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسم ہے۔ تو اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد، ایسا اسم جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو، نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتے ہوں، اسم جامد کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اینٹ، اب اینٹ ہے، یہ لفظ کسی سے نہیں بنا، ہم بات کر رہے ہیں لفظ کو بنانے کے اعتبار سے۔ اسی طرح درخت، لفظ درخت کسی سے نہیں بنا۔ اسی طرح لفظ دولت، یہ لفظ بھی کسی سے نہیں بنا۔ تو ایسے لفظ جو نہ خود کسی سے بنتے ہوں، نہ ان سے کوئی الفاظ بنتے ہوں، اسم جامد کہلاتے ہیں۔ اسم مصدر، ایسے الفاظ جو خود تو کسی سے نہ بنے ہوں مگر اس سے آگے بہت سارے الفاظ بنتے ہوں، اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ مثلا لکھنا، لکھنے والا، لکھتا ہوا، لکھا گیا، لکھے گا، لکھتا ہوں، لکھے، لکھ وغیرہ وغیرہ اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ اسم مصدر کی 4 قسمیں ہیں، اسم مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ مصدر مفرد، مفرد کہتے ہیں اکیلے کو، یعنی کہ ایسا لفظ جو اکیلا ہو اور شروع سے ہی مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر آنا، جانا، کھانا، پینا، یہ مصدر مفرد ہیں۔ مصدر مرکب، مصدر مفرد کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کو ساتھ ملا لیا جائے وہ مصدر مرکب بن جاتا ہے۔ جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں، بہت سارے مرکبات اکٹھے ہو، تو لفظ سے ہی واضح ہوتا ہے کہ جب مصدر کے ساتھ کوئی اور لفظ ساتھ ملا لیا جائے، جیسے پڑھنا، کلمہ پڑھنا، بہکنا، رستے سے بہک جانا، یا
کرنا, کیا کر دینا وغیرہ وغیرہ. مصدر لازم ایسا مصدر جس سے بننے والا فعل فقط فاعل پر پورا ہو جائے. مصدر لازم ایسا مصدر جس سے بننے والا فعل صرف فاعل کو چاہے وہ مصدر لازم کہلاتا ہے. مثلا ہنسنا, ندیم ہنسا, بات پوری ہو گئی. رونا, حامد رویا, بات پوری ہو گئی. مصدر متعدی ایسا مصدر جس سے بننے والا فعل فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے. جیسے لکھنا, خط لکھا, بات پوری نہیں ہے. اسلم نے خط لکھا, پھر بات پوری ہوئی. پڑھانا مصدر ہے, سبق پڑھانا, سبق پڑھا, بات پوری نہیں ہوگی. جب کہا جائے گا استاد نے اردو کا سبق پڑھایا, پھر جا کر بات پوری ہوگی. تو مصدر متعدی ایسا مصدر جس سے بننے والا فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مکمل ہو, اس مصدر کو مصدر متعدی کہا جائے گا. اور اس کی آخری قسم ہے اسم مشتق. اسم مشتق کے آگے 5 اقسام ہیں: اسم فاعل, اسم مفعول, اسم حالیہ, اسم معاوضہ, اسم حاصل مصدر. اسم فاعل, اسم فاعل کے آگے 2 قسمیں ہیں: فاعل قیاسی, فاعل سماعی. فاعل قیاسی جو کسی قاعدے کلی کے ساتھ بنا ہو, اور فاعل سماعی ہے جو صرف سنتے سناتے چلا آیا ہو. اردو کے اسم فاعل میں فارسی کے اسم فاعل بھی شامل ہیں, عربی کے اسم فاعل بھی شامل ہیں. اور پھر اسم فاعل کے آگے سے 2 قسمیں ہیں: فاعل اسم فاعل اور خالی فاعل. اسم فاعل اور صرف فاعل. تو فاعل تو کہتے ہیں کام کرنے والے کو, اور اسم فاعل وہ اسم جو فاعل کو ظاہر کرے اسم فاعل کہلاتا ہے. اسی طرح اسم مفعول, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں: قیاسی, سماعی. اس میں بھی فارسی کے اسم مفعول شامل ہیں, عربی کے مفعول شامل ہیں. اسی طرح اس کی بھی آگے سے 2 قسمیں ہیں: ایک ہے اسم مفعول اور ایک ہے صرف مفعول. مفعول تو کہتے ہیں جس پر کام واقع ہوا ہو, اور اسم مفعول کہتے ہیں وہ اسم جو یہ واضح کرے کہ کس پر کام واقع ہوا ہے. اسم حالیہ, اسم حالیہ ایسا اسم جو فاعل کی حالت کو بیان کرے, جو فاعل کی کیفیت کو بیان کرے. ندیم ہنستا ہوا آیا, حامد روتا ہوا آیا, اس نے منہ بنا کر کہا. اب یہ سب کے سب اسم حالیہ ہیں. چوتھی قسم ہے اسم معاوضہ. اسم معاوضہ کہتے ہیں جو اجرت کے لیے بولا جائے اسم, وہ اسم معاوضہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کپڑے سلوائی کرنے جاتے ہیں تو جا کے یہ نہیں کہتے کہ آپ کپڑے سلائی کرنے کے کیا پیسے لیں گے, ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں سلائی کیا لیں گے. کپڑے دھلواتے ہیں, ڈائریکٹ پوچھتے ہیں دھلوائی کیا لیں گے. گندم پسواتے ہیں, ڈائریکٹ پوچھتے ہیں پسوائی کیا لیں گے. کپڑے رنگواتے ہیں, ڈائریکٹ پوچھتے ہیں رنگوائی کیا لیں گے. تو رنگوائی, دھلائی, پسائی یہ الفاظ اسم معاوضے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور آخری قسم ہے اسم حاصل مصدر. اسم حاصل مصدر کہتے ہیں ایسا اسم جو مصدر تو نہ ہو, یعنی کہ اس میں مصدر والی کوئی علامت نہ پائی جائے لیکن معنی مصدر والا دے. ایسا اسم جو مصدر تو نہ ہو, نہ ہی اس میں مصدر والی کوئی علامت پائی جائے لیکن معنی مصدر والا دے. جیسے جلن, چبھن. اب اس میں مصدر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مصدر کی علامت ہے نون الف. اب اس میں نون الف کی علامت نہیں ہے لیکن اس کا معنی مصدر والا ہے. کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اسم کی اقسام, اور اسم کی ڈیفینیشن کیا تھی, تعریف کیا تھی, کہ ایسا بامعنی لفظ جو اپنا معنی خود دے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. تو اسم حاصل مصدر ایسا اسم ہے جو دکھنے میں تو مصدر کی علامت سے ماورا ہے لیکن معنی اور مفہوم اس کا اسم والا ہے. تو ایسے اسم کو اسم حاصل مصدر کہا جائے گا, اور یہ ہے اسم مشتق کی آخری قسم.